अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज की कहानी का नाम है दिल का चांद और इसके राइटर हैं शफीक इफ्तिखार। अम्मी, आपने बहुत गलत किया। आपको आयरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कोई गैर नहीं थी, आपकी भांजी थी और इस मामले में इसका कोई कसूर भी नहीं था। अनम ने नम आंखों के साथ वो बात याद दिलाई थी जिसका पछतावा वो खुद भी आज तक अपने दिल में महसूस करती थी। वो आज तो कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। तुम सच कह रही हो अनम, इस वक्त मुझे तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। मैं ये भूल ही गई थी कि मेरे आगे भी एक बेटी है और मेरा किया मेरी बेटी के आगे भी आ सकता है। उन्हें शिद्दत से एहसास हो रहा था ये इनका किया ही है जो आज शायद इनकी बेटी के आगे आया है। अम्मी, रिश्ता होना ना होना तो अलग बात है। अगर भाई ने इनकार कर दिया था तो आपको मुनासिब अल्फाज में खालू से बात करके मामले को ख़त्म कर देना चाहिए थी, मगर आपने सब इल्ज़ाम आयरा के सर पर डालकर अच्छा नहीं किया है। इस बात में भाई से ज़्यादा आपकी गलती है अम्मी। अव्वल तो आपको भाई से पूछे बिना इतना बड़ा फैसला करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप इनकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और फिर अगर कर लिया था आप मामले को समझदारी से संभालना था। अब देखें, आज मैं भी वही फेस कर रही हूँ जो आयरा ने किया था और अब मुझे इसकी तकलीफ़ का और भी ज़्यादा एहसास हो रहा है। फिर आप तो माँ हैं, आपने क्यों ना सोचा इनकी अपनी बेटी ने इनके आगे आईना रख दिया था जिसमें नज़र आते अपने अक्स से वो निगाह मिलाने के भी काबिल नहीं रही थी। सबाहत के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अहमद जो कि मेडिकल का स्टूडेंट था, इससे छोटा आहद इंजीनियरिंग के पहले साल में था। फिर बेटी अनम जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। आगे इसका भी इरादा किसी अच्छी फील्ड में मास्टर्स करने का था। ज़िंदगी बहुत सबक रवी से गुजर रही थी कि अचानक इसकी छोटी बहन फरहत का इंतकाल हो गया, और इंतकाल भी इतना अचानक कि सुनने वाले हैरान और हर आंख अश्क बार हो गई। अच्छी भली खुशबाश इनकी लाडली बहन मिनटों में चटपट हो गई। एक दिन पहले नंद के बेटे की शादी में शिरकत की थी और एक एक रिश्तेदार से मिली थी और अपनी इकलौती बेटी आयरा को भी मिलवाया था, और फिर अचानक मनो मिट्टी तले जा सोई थी। पहला ही अटैक हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ था। शौहर और बेटी की हालत दिल गिरफ्ता थी कि अचानक सदमा भी बहुत बड़ा था। वो तकरीबन महीना भर इनके पास रुक गई। फिर कब तक भला किसी के जाने से कारोबार ज़िंदगी कब रुका है। फरहत की एक ही बेटी थी जो कि इनकी अनम की हम उम्र थी और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। अनम की निस्बत आयरा खासी लाउबाली तबीयत की थी और कुछ माँ बाप ने भी लाड प्यार में रखा था, इसलिए वो खासी आज़ाद ख्याल और घूमने फिरने की शौकीन थी। पढ़ाई में इसका इतना दिल नहीं लगता था और वो घरदारी इसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए भी वो इसके पास रुक गई थी ताकि इसकी कुछ घरेलू अमूर सिखा सके। और यही इनसे भूल हुई थी कि बहनोई की दिल गिरफ्ता हालत देखकर उन्होंने वो बात इनके कान में डालकर उम्मीद जगा दी कि वो आयरा को अपने अहमद की दुल्हन बनाएंगी, और ऐसा उन्होंने अपने घर में किसी से भी पूछे बिना किया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कोई भी इनकी बात से इख्तलाफ नहीं करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने अहमद से भी नहीं पूछा और इन दोनों बाप बेटी के दिल में नया एहसास जगा दिया। और फिर सोने पे सुहागा के बहन के चहलम के बाद पूरे ख़ानदान में मिठाई भी बांट दी और हालात के पेश नज़र कोई कुछ कह नहीं सका था। शरीके सफ़र साथ देने वाले भले मानस इंसान थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, पर अहमद ने भी चुप साध ली और माँ ने इसकी चुप को रजामंदी समझ लिया। पर हर खामोशी रजामंदी नहीं होती। कुछ खामोशियाँ किसी बड़े तूफान का पेश खेमा भी साबित होती हैं, पर हम समझ नहीं पाते और पता तब चलता है जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है। अहमद का फाइनल ईयर था और इनका इरादा था कि इसकी हाउस जॉब के बाद फ़ौरन इसकी शादी करके आयरा को घर बहू बनाकर ले आए। बहुत से अरमान थे इनके दिल में बड़े बेटे की शादी को लेकर, पर हुआ क्या, अहमद ने शादी से इनकार कर दिया था। वो अपनी क्लास फेलो में इंटरेस्टेड था और इससे शादी करना चाहता था, और इसको आयरा पे और इसकी आदत व अतवार पे बहुत से एतराज़ात थे। जिसने सुना किंग रह गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह अचानक से यूं बरसों का रिश्ता तोड़ दिया। सबाहत ने हर मुमकिन कोशिश कर ली इसे मनाने की, पर इसकी एक ही ज़िद थी कि वो आयरा से शादी नहीं करेगा। वो इसके मिजाज की नहीं है और इसको वो अपने शरीके
سفر کے لحاظ سے پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یوں تم نے ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ میں کیا منہ دکھاؤں گی بھائی صاحب کو؟ اپنی مری ہوئی بہن کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ ان کا لہجہ التجائیہ اور آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ ان کو اس بات کا غم کھایا جا رہا تھا کہ وہ خاندان میں سب کو کیا منہ دکھائیں گی، کیسی سبکی ہوگی ان کی۔ پر آج کل کے بچے اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ان کو اس بات کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو بے جوڑ رشتہ جوڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں کہ اپنی مرضی کے خلاف جا کر اس سے شادی کروں؟ علاوہ سامنے گھومنے پھرنے کے اس کو آتا ہی کیا ہے؟ تعلیم اس کی واجبی سی ہے، گھر پہ وہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتی، بڑے چھوٹے کی اس کو تمیز نہیں، الٹے سیدھے فیشن کرنے والی، بس صرف اچھی صورت کا میں نے کیا چار ڈالنا ہے۔ اس کا انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا، وہ ایسا ہی تھا، خاموش، تباہ اور اپنے فیصلوں میں اٹل۔ جس بات پہ ایک بار اڑ جاتا تھا تو پھر اسے کر کے ہی دم لیتا تھا، اور یہ تو معاملہ اس کی زندگی کا تھا۔ اب وہ کیسے خاموش رہتا؟ آئرہ کا کھلا ڈھلا انداز اسے قطعاً پسند نہیں تھا، اور بعد میں پچھتانے سے بہتر تھا کہ وہ ابھی اس معاملے کو ختم کر دیتا۔ پھر سب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کی ہاں نہ میں نہ بدلی، اور یوں اس کی یہ 3 سالہ منگنی ٹوٹ تو گئی پر اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی۔ جس نے سنا اس نے افسوس کیا کہ ایسا کیا ہوا، اور سب نے صباحت کو ہی مورد الزام ٹھہرایا کہ اسے احمد کو سمجھانا چاہیے تھا، خواہ مخواہ بچی کا نام خراب کر دیا، اور صباحت بھرے دل کے ساتھ سب سنتی رہی، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جوان بیٹے کے آگے بے بس تھیں۔ آئرہ کے والد صدمے سے بیمار پڑ گئے تھے، منگنی ختم ہوئی سو ہوئی، پر انہیں اصل تکلیف ان باتوں سے ہوئی جو صباحت اور احمد نے ان کی معصوم بیٹی کے بارے میں کی۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ماں کے مرنے کے بعد بیٹی پہ بے جا روک ٹوک نہ کی، اور ایک حد میں رہ کر اسے آزادی دی، جس کا اس نے کبھی ناجائز فائدہ تو نہ اٹھایا، پر یہی اس کا جرم بن گیا۔ اسے پڑھائی سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے اس نے BSc کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس نے اپنے شوق کی خاطر مختلف کورسز کیے تھے۔ اسے نت نئے کپڑے بنانا اور دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بہت پسند تھا، اور باپ کی اجازت سے وہ اکثر ہی باہر اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ گھر پہ ایک کل وقتی ملازمہ تھی جو سارے گھر کے کام کے ساتھ کھانا بھی پکا جاتی تھی، اس پہ کوئی خاص ذمہ داری نہ تھی۔ اور ایسے ہی ایک بار احمد نے اسے ایک دوست کی سالگرہ مناتے ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، جہاں سے اس کی واپسی اس کے دوست کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں جنہیں احمد وقتاً فوقتاً نوٹ کرتا رہا تھا اور جو اسے بری لگتی تھیں، یا شاید اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ اس نے انہیں بنیاد بنا کر رشتہ توڑ دیا، اور ساتھ ساتھ آئرہ کی ہستی کی بنیاد بھی ہلا دی، جو وہ اپنے حلقے کی جانی مانی تھی، جس کی باتوں کو، جس کے سٹائل کو، جس کے فیشن کو اس کی تمام دوستیں فالو کرتی تھیں۔ ان کو ہی وجہ بنا کر اسے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ وہی دوستیں اس کا مذاق اڑا رہی تھیں، اور پورے خاندان میں اس کی یہ باتیں بن رہی تھیں، پر اسے سب سے زیادہ دکھ خالہ کی باتوں سے ہوا تھا جو انہوں نے خالہ زبیدہ سے کی تھی۔ خالہ زبیدہ وہ بیوہ خاتون تھی جو لوگوں کے رشتے کراتی تھی، اور جن کا ان کے خاندان کے سب گھروں میں کئی برسوں سے آنا جانا تھا۔ وہ آئرہ کی امی کے زمانے سے ان کے گھر آتی تھی، اور امی اور ابو ہمیشہ ان کی مالی مدد کرتے تھے، اور اس بار جب وہ آئیں تو انہوں نے ان کو سب بتا دیا جو خالہ نے ان سے کہا تھا، جسے سن کر وہ دونوں شاک رہ گئے۔ وہ خالہ جو اس کی ماں سگی بہن تھی، آج اس کے ہی کردار پہ کیچڑ اچھال گئی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آئرہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اب وہ احمد کی منگیتر ہے، اور اسے اس کی پسند کے مطابق چلنا چاہیے تھا، پر ایسا کچھ کہتے یا سوچتے وقت وہ یہ بھول گئی تھی کہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ احمد سے اس کا صرف رشتہ طے ہوا تھا، وہ اس کا شوہر نہیں تھا کہ وہ اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتی۔ وہ ابھی تک اپنے باپ کے گھر پہ تھی، اور ان کی رضامندی اور اجازت سے ہی سب کرتی تھی، اور احمد کو فی الحال ایسا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس پہ روک ٹوک کرتا۔ پر ہمارے معاشرے میں اب منگیتر کے میل جول اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا بے حد عام سی بات سمجھی جانے لگی ہے، جس سے
بننے سے پہلے ہی اس رشتے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو کر آگے آنے والی زندگی میں مشکلات کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے تعلق کی خوبصورتی اور ایک دوسرے کی عزت ختم ہونے لگتی ہے۔ رشتہ وہی خوبصورت کہلاتا ہے جو محرم اور جائز ہو۔ جو رشتہ تکلیف کا باعث ہو، اس سے بھلا زندگی میں کیا لطف آئے گا۔ خالہ زبیدہ کی زبانی یہ بات خاندان کے ہر گھر میں پھیل گئی تھی۔ یہ ان دونوں باپ بیٹی کے لیے انتہائی دکھ کا مقام تھا، جو ان کی ساری ہستی، ساری خوشیاں پل بھر میں ساتھ لے گیا تھا۔ دونوں گوشہ نشین ہو کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے کسی سے شکوے کا ایک لفظ نہ کہا اور انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہی بے شک بہترین فیصلہ اور انصاف کرنے والا ہے۔ احمد کی شادی ہو گئی اور اپنی بیوی کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا، جہاں وہ دونوں جاب کے ساتھ ساتھ مزید پڑھائی بھی کر رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر کسی کی خبر تک نہ لی تھی۔ احد کی تعلیم مکمل ہو گئی اور انم کا رشتہ ایک اچھی جگہ طے پایا گیا۔ انم BA کے بعد ایک بینک میں جاب کر رہی تھی۔ اس گزرے سال میں ایک بار بھی ان کو ان کی بھانجی کی یاد نہ آئی کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ اپنی ہی زندگی میں مگن تھی۔ پر جھٹکا تب لگا جب انم کے سسرال سے اچانک ہی رشتے سے انکار ہو گیا اور وجہ بتائی گئی کہ لڑکی چونکہ ایک مخلوط ادارے میں کام کرتی ہے، اس لیے لڑکے کو اس کے کردار کی طرف سے کچھ تحفظات ہیں کہ جانے اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ جو لڑکی سارا دن گھر سے باہر گزارتی ہے، وہ بھلا گھر کیا چلائے گی اور بچوں کی کیا تربیت کرے گی۔ اسے ایک گھریلو لڑکی چاہیے۔ یہ کہہ کر محض شادی سے 2 ماہ پہلے وہ لوگ رشتے سے انکار کر گئے اور یہ صدمہ ان کی ماں بیٹی کو گھن کی طرح کھا گیا۔ بدنامی الگ ہوئی، سب لوگ انم کو ہی قصوروار کہہ رہے تھے۔ اب وہ کس کس کو صفائیاں دیتی کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ جگ ہنسائی کے خوف نے ان کا گھر سے نکلنا دوبر کر دیا۔ تب ان کو عائرہ کی اور اپنے بہنوئی کی تکلیف کا احساس ہوا۔ اس بھلے مانس نے ان کو ایک لفظ نہ کہا تھا، پر اب خود پہ بیتی تو احساس ہوا کہ انہوں نے سب کی باتوں سے گھبرا کر سارا الزام اس معصوم پہ دھر دیا تھا، حالانکہ وہ تو بے قصور تھی۔ بچپن سے ان کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی تھی، لاڈلی تھی، پر کردار کی ہلکی نہ تھی۔ اس کے سر پہ کون سی ماں تھی جو اس کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی، اور زمانہ بھی وہ جو ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جنہیں خود لڑکی سے یہ پوچھتے شرم نہیں آتی کہ تمہاری منگنی کیوں ٹوٹی اور تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ بھلا باپ جوان بیٹی کو کیا کیا سمجھاتا کہ وہ اس کی خالہ تھی، اس کی ماں کی بہن کی مثل، وہ اس کو سمجھا سکتی تھی۔ انم کے دکھ پہ بھی تو اس کے ساتھ مل کر روئی تھی، اس کو بھی ڈھانپ لیتی، پر اس میں جس کا سب سے زیادہ قصور تھا وہ ان کا اپنا بیٹا تھا، ان کا کوکھ جنا، جس کو وہ پہچان نہ سکی۔ اور اب پتہ تب چلتا ہے اس خصلت کا جب وہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر اپنے بہتر مستقبل کی خاطر بیوی کے ساتھ اس کے باپ کے پیسے پہ پرواز کر گیا۔ اب جب اپنے دل پہ چوٹ لگی تو باقی سارے درد بھی جاگ اٹھے۔ ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی اور آنکھیں جیسے چشمہ بن گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں امی؟ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں کراؤں گا انم کی شادی، اور وہ اس سے بہت بہتر جگہ پہ۔ آپ اتنا سٹریس نہ لیں۔ اچھا ہوا ایسے لوگوں میں اس کا رشتہ نہیں جڑا، شادی کے بعد ایسا کچھ ہوتا ہم کیا کرتے۔ اچھا ہوا پہلے ہی ان کی اصلیت سامنے آ گئی، اس کے نصیب میں ہے اس سے بھی بہتر ہوگا۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو احد کتنی دیر تک ان کا ہاتھ تھامے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ ان کا فرما بردار اور سلجھا ہوا بچہ تھا، جس کے سینے میں زمانے بھر کا درد تھا۔ وہ ایک حساس دل لڑکا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی مسلسل ماں کے سرہانے بیٹھا رہا تھا اور گھر پہ بھی مسلسل ان کے ساتھ تھا۔ انم ان کے لیے سوپ بنا رہی تھی، اور میری عائرہ، اس کا کتنا دل دکھایا میں نے، اس کا کفارہ کیسے ادا کروں میں؟ وہ اس قدر آزردہ تھی کہ اس کے ذکر پہ پھر سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ غلط تھیں، انہیں احساس ہو گیا تھا۔ سب کی باتیں سن سن کر وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ انہوں نے دل کی ساری بھڑاس اس زبیدہ جیسی عورت کے سامنے نکال دی، جس کا کام ہی تلی لگانا تھا، اور سب جانتے بوجھتے بھی سب کی باتوں پہ یقین بھی کر لیتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، اپنا راز کسی کو نہ دو، کہ اس کے آگے بھی کئی دوست ہوں گے
یوں وہ راز نہیں رہے گا اور ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا کیا سے کیا بن کر آپ کو زمانے بھر میں ذلیل و رسوا کروا سکتی ہے، اور آپ کا کیا کب آپ کے سامنے آ جائے پتہ نہیں۔ کفارے کے طور پر آپ کا دوسرا بیٹا حاضر ہے پیاری امی، احمد نے شرارت سے کہہ کر ان کے سامنے سر جھکایا تو پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس کی طرف دیکھا، پھر جب بات کی گہرائی کو سمجھا تو اس کی روشن پیشانی کا بوسہ لے کر دل سے مسکرا دی تھی۔ بالآخر اللہ نے ان کو راہ دکھا دی تھی۔ ان کے دل میں سکون سا اتر آیا تھا۔ عید کے تیسرے دن عائرہ اور احد کا نکاح تھا۔ اس بار انہوں نے منگنی یا بات پکی کرنے کا جھنجٹ ہی نہیں کیا تھا، سیدھا سیدھا نکاح کی سنت ادا کر رہی تھی، اور یہ سب احد کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ رمضان کا پورا مہینہ بارگاہ الہی میں عبادت کرتے اور اس سے معافیاں مانگتے گزرا تھا۔ عائرہ کا اور عابد بھائی جیسے فرشتے صفت انسان کا ناحق دل دکھانے کی سزا ان کی انم کو ملی تھی۔ انہوں نے ان دونوں سے معافی مانگی تھی۔ عائرہ ان سے ناراض تھی اور اس کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ بات جب انسان کے کردار پہ آ جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ یوں بھی اگر ایک بار اس کے کردار پہ بات خاص کر کسی لڑکی کے، تو پھر وہ بات ساری زندگی شیشے میں آئے بال کی مانند کسی کے بھی دلوں سے نہیں نکلتی ہے۔ اور پھر جب ماں جیسی خالہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روئی تو وہ بھی مزید خود پہ بند نہیں باندھ سکی تھی اور ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ ابو نے اس بار فیصلے کا اختیار اسے دیا تھا۔ پہلے وہ بچی تھی یا نہ سمجھ تھی، زندگی کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتی تھی، مگر اس گزرے وقت نے اسے اتنا ضرور سمجھا دیا تھا کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتی تھی، اور سامنے بیٹھے احد کی آنکھوں میں خوشی اور وفا اسے نظر آ رہی تھی۔ عائرہ اسے کب سے اچھی لگتی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ زیادہ بولنے اور کم سوچنے والی شوخ و چنچل لڑکی کب اس کے دل میں گھر کر گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ احساس تب ہوا جب ماں نے اسے بڑے بھائی سے منسوب کر دیا اور احد نے سب کی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کر لی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ لوح محفوظ پہ وہ اس کے نام لکھ دی گئی تھی تو بھلا کسی اور نام ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ زبیدہ آنٹی جیسے لوگوں کی موجودگی میں خاندان کیا بلکہ خاندان سے باہر بھی اب اس کے لیے شاید ہی کوئی آئے۔ ایسے میں جب خالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تو وہ احد جیسے مخلص شخص کو ٹھکرا کر کفران نعمت نہیں چاہتی تھی۔ انم نے مسکرا کر اسے گلے لگایا اور ابو نے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تو وہ بھی آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ زندگی کی کٹھن راہ میں آپ کو کانٹے بچھانے والے بہت ملیں گے، پر کوئی ایک ایسا بھی ضرور ملتا ہے جو ان سب کانٹوں کو چن لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور کوئی معجزہ نہ سہی پر وہ آپ کی راہ میں آسانی ضرور کر دیتا ہے۔ میری عید تو اب مکمل ہوئی، کہتے ہوئے کہ دیدار یار سے ہوتی ہے عید مکمل۔ نکاح کے بعد جب عائرہ کو احد کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو احد کی گئی مدھم سرگوشی اسے بلش کر گئی تھی۔ پہلو تو کوئی بھی آباد کر سکتا ہے، یار تو وہ کہلائے جو دل آباد کرے۔ ایک عرصے بعد اس کے لہجے میں یہ شوخی و شرارت واپس لوٹی تھی۔ انگوری رنگ کی پیروں تک آئی میکسی جو کئی چھوٹے چھوٹے شیشوں سے سجی تھی، اس کے اوپر لال دوپٹہ جس میں بہت محبت سے انم نے احد کی دلہن لکھوایا تھا اوڑھے، ہلکے میک اپ میں اس لمحے وہ احد کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ تقریب کا انعقاد حال میں کیا گیا تھا، کیونکہ انم کا بھی بہت اچھی جگہ رشتہ طے پا گیا تھا اور اس کی منگنی بھی ساتھ ہی ہو رہی تھی اور پورا خاندان ہی اس تقریب میں شامل تھا۔ ہم وہ نہیں کہ جو پہلو کسی اور سے آباد کریں اور دل میں بس جس کو ایک بار بسا لیں اسے ہی گھر کے زینت بھی بناتے ہیں۔ چاہو تو آزما لو، جو چاند اپنی روشنی سے دل کی سرزمین کو منور کر دے اسے آزمایا نہیں کرتے ہیں۔ عائرہ کا جواب اسے اندر تک آسودہ کر گیا تھا، مطلب کہ اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ میرے دل کے چاند کو عید مبارک۔ بلیک شلوار کرتے میں مسکراتی لو دیتی آنکھوں والے احد کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس ایک لمس کی گرمائش عائرہ کی روح تک اتر گئی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اسے پتھر سے آزما کر ہیرے سے نوازا تھا، اور یہ گزرا وقت اسے کندن بنا گیا تھا۔ اس نے سب بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔